गुज़श्ता कई दिहाइयों से इस कौम के ज़वाल पर लिखने वाले अपनी तहरीरों का उमूमी उन्वान ये रखते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी तहरीरों में अखलाकी ज़वाल, ख़ानदानी रिवायात के ख़ात्मे और मुआशरती बेहिसी का तज़किरा होता था। लेकिन मैं आज इंतहाई दुख, कर्ब और अजियत के साथ ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि हम बाहैसियत कौम अपने ज़वाल की तरफ खुद नहीं जा रहे, बल्कि हमें इस जहन्नम की तरफ जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। इस अखलाकी ज़वाल और बदतरीन जिनसी गलाजत के गड्ढे में धकेलने के जिम्मेदार दो अहम गिरोह हैं: कार परवाज़ाने निज़ाम तालीम और मीडिया। और इन दोनों की सरपरस्ती वो सियासी अशराफिया करती है जिसका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ सियासी और दुनियावी कामयाबी है। मीडिया एक खास एजेंडे के तहत मगरबी जिनसी इख्तिलात अपने ड्रामों और नीम फहश तफरीही प्रोग्रामों के जरिए फैलाता है, जिसके नतीजे में जब मुआशरे में आज़ादी और बेरारवी का चलन आम होता है तो फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स अपने प्रोग्रामों के जरिए करते हैं। मीडिया की छतरी ओढ़े सेकुलर लिबरल तहजीब के परचम बरदार कॉलम निगारी करते और दानिश्वरी भिगाड़ते हैं। ऐसे मरंजा मरंज माहौल में एनजीओज की तख्लीक करता सिविल सोसाइटी की फैशन ज़दा ख़वातीन और तहजीब बाख्ता मर्द, गिनती के चंद अफराद पर मुश्तमिल ये टोला प्ले कार्ड्स उठाकर मोमबत्तियां रोशन करके एहतजाज करता मुख्तलिफ दिन मनाता है और यूं एक मुस्तकिल चक्कर चलने लगता है। चंद दर्जन सिविल सोसाइटी वालों के इस एहतजाज को सारा दिन खबरों में अहम तरीन खबर बनाकर दिखाया जाता है। शाम को एंकर्स इस पर तबसरे के लिए सियासतदानों को मदऊ करते हैं और इस ब्लैकमेलर मीडिया माफिया के खौफ और आलमी एजेंडे के दबाव में अपनी सियासी साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस सारे अखलाकी ज़वाल में अपना हिस्सा डालते हैं। इस सारे घन चक्कर का पहला अहम हदफ निज़ाम तालीम होता है। कहा जाता है कि हमारा निज़ाम तालीम फरसूदा, बेकार और मुतासिब है। उसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाना चाहिए। मजहबी रवादारी, मुनासिब जिनसी तालीम और सनफी तफावत के खात्मे जैसे अल्फाज और इस्लाहात का चर्चा किया जाता है। इन सब की आड़ में ये तीनों तबकात मिलकर गुज़श्ता 30 सालों से जो इस मुल्क की अखलाकियात के साथ खेल खेल रहे थे, आज उसके खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं। ये एक खौफनाक सीसीटीवी की फुटेज है जिसमें लाहौर के एक अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। उसमें से एक लड़का एक लड़की को हाथों में उठाए इमरजेंसी में दाखिल होता है और फिर उस लड़की को जो दम तोड़ चुकी है वार्ड के स्ट्रेचर नुमा बिस्तर पर छोड़कर फरार हो जाता है। ये 17 साला मरियम फातिमा लाहौर के एक कॉलेज में गुजरात से पढ़ने आई थी, जहां उसके ताल्लुकात अपने क्लास फेलो के साथ उस्तवार हुए, जो इस हद तक बढ़े कि वो हामिला हो गई। उसका दोस्त उसे अस्काते हमल के लिए एक दूर दराज अस्पताल में ले गया, जहां उसकी हालत खराब हुई तो उसे लाहौर की तरफ लाया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गई और लड़का उसकी लाश को अस्पताल के बिस्तर पर छोड़कर फरार हो गया। यूनिवर्सिटी में दाखिले, मखलूत जिनसी तालीम में जदीद अखलाकी अक़दार की चकाचौंध में बॉयफ्रेंड से ताल्लुक, फिर जिस्मानी ताल्लुक और उसके नतीजे में हमल और अस्काते हमल तक का सारा सफ़र पाकिस्तानी मीडिया के अजीम और जदीद सेक्युलर लिबरल दानिश्वरों के नज़दीक एक खुशकुन रोमानी सफ़र है जिसका अंजाम रोमानी ट्रेजेडी है। उनके नज़दीक ये ताल्लुक अव्वल से आखिर तक कोई जुर्म नहीं, बल्कि इंसानी जबिल्ली जज्बाती ख्वाहिशात का आईनादार है। ये तसव्वुर जदीद मगरिब से मुस्तार लिया गया है, क्योंकि वहाँ भी अगर कोई बॉयफ्रेंड या खाविंद अपनी साबिका या मौजूदा गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमानी सफ़र में कत्ल कर दे तो उसे कारोकारी नुमा लफ्ज़ से बदनाम नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक आला रोमानी मकाम अता करने के लिए क्राइम ऑफ पैशन यानी जज्बात के तहत किया गया जुर्म कहा जाता है। इस खूबसूरत जुर्म के दिफा के लिए बेशुमार इस्तिलाहात वज़ा की गई हैं, जिनमें से एक ये है कि ऐसा जुर्म करने वाला शख्स आरजी पागलपन का शिकार होता है। कहा जाता है कि ऐसे में कत्ल होने वाली लड़की या लड़के का कत्ल कत्ले अमद यानी एक मंसूबे से किया जाने वाला कत्ल नहीं होता, बल्कि ये जज्बाती और फौरी गुस्सीले लम्हों की भूल तस्वुर होगा। इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अगर अस्पताल में इस 17 साला नाबालिग लड़की की लाश छोड़कर जाने वाले लड़के के साथ उसके ताल्लुकात देकर वालिदैन उन्हें जिना की अखलाकी बुराई से बचाने के लिए किसी मौलवी को बुलाते और उनका निकाह मुनक्किद कर रहे होते तो पाकिस्तान का यही मीडिया सुबह से लेकर शाम तक इसे खबरों की जीनत बनाता। पुलिस की टीमें उनके पीछे होती, माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता, लड़की को इस जुल्म से बचाकर बाज़याब करा लिया जाता और शाम को एंकर्स अपने प्रोग्रामों में नौजवानी की शादी के नुकसानात पर गुफ्तगू फरमाते।
نفسیات دان کم عمری کی شادی کو ذہنی جذباتی ہیجان بتاتے۔ امراض نسواں کی ماہر لیڈی ڈاکٹر کم عمری کی شادی کو جسمانی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتیں، اور اگلے دن میرے ملک کا مغرب زدہ سیکولر اخلاقیات کا حامل کالم نگار اور دانشور طبقہ لمبے لمبے مضمون لکھتا اور بتاتا کہ دراصل ایسے واقعات کا حل شادی نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اسکول میں محفوظ جنسی تعلقات کی تعلیم دینا ہے۔ یہ دانشور زور دیتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کو اسکول میں ہی ایسے ناگہانی معاملات سے نمٹنے کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ میڈیا، نظام تعلیم کے ماہرین اور سیاسی قیادت کی مہربانی سے آج ایسا نصاب تعلیم ممکن ہو چکا ہے۔ میڈیا پر چھائے ہوئے طبقات اس قدر بے حس ہیں کہ گزشتہ سال لاہور کے ایک اعلیٰ تعلیمی اسکول میں جو صرف بچیوں کے لیے مخصوص تھا، وہاں ایک مرد استاد اپنی شاگردوں کو بلیک میل کرتے ہوئے پکڑا گیا اور بچیوں نے کمال جرت کر کے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس گھناؤنے جرم کے بعد اسکول انتظامیہ نے لڑکیوں کے کیمپس میں مرد استادوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ والدین نے اپنی بچیاں اسی شرط پر وہاں بھیجی تھیں کہ وہ صرف لڑکیوں کا کیمپس ہی ہوگا۔ ایسا حکم جاری ہوا تو میڈیا کی بے شرمی اور ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کچھ اینکرز باقاعدہ غصے میں بپھر گئے اور بولے، بھلا یہ بھی کوئی حل ہے کہ مرد استاد کا داخلہ بند کر دو؟ یہ لوگ ہمیں جہالت کے اندھیروں میں لے جا رہے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ والدین نے ایک انجانے خوف اور پشیمانی میں چپ سادھ رکھی ہے، اور سیاسی قیادت اپنی صفوں میں موجود سیکولر لبرل شدت پسند جتھوں کے خوف سے چپ ہے۔ یہ سیکولر لبرل شدت پسند جتھے مختلف ناموں سے آج ہمارے معاشرے کے ان تین طبقات یعنی میڈیا، نظام تعلیم اور سیاسی اشرافیہ پر غالب ہیں۔ اس شدت پسند دہشت گرد جتھے کے خلاف جب بھی کوئی زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کا تحفظ کرنا چاہیے، تو یہ جتھا اسے مذہبی دہشت گرد، اسلامی شدت پسند اور تخریب کار بنا کر دنیا بھر کے ممالک میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے بدنام کرتا ہے۔ اس سیکولر دہشت پسند گروہ کی پشت پر پورا مغرب ایسے کھڑا ہے جیسے مکہ کے مشرکین کی پشت پر ابو جہل کھڑا تھا۔ آپ ایک بار ان کے خلاف آواز بلند کر کے دیکھیں، یورپ اور امریکہ میں آپ کا نام گالی بنا دیا جائے گا، آپ کا داخلہ ان ملکوں میں بند ہو جائے گا، آپ کے بارے میں اس قدر بے بنیاد جھوٹ پھیلایا جائے گا کہ آپ کا تصور ہی دل دہلا دینے والا بن جائے۔ مجھ سے زیادہ کون اس گھناؤنے فعل کو جانتا ہوگا کہ میں نے تو گزشتہ 5 سالوں سے اس سب کو بھگتا ہے۔ میڈیا اور نصاب تعلیم کے گٹھ جوڑ سے معاشروں کو بدلنے کا تجربہ مغرب میں انتہائی کامیاب رہا۔ وہ معاشرے جہاں خاندانی اقدار و روایات، شرم و حیا اور مذہبی بالادستی چھائی ہوئی تھی، وہاں سب سے پہلے تحریک احیاء علوم کے نام پر آرٹ اور ادب میں نیم عریانی اور نیم فحاشی کے دروازے کھلے، اور تحریر و تقریر میں جنسی جذباتیت کے اظہار کے لیے مذہبی اخلاقیات کو چیلنج کیا گیا۔ یوں تو اس تحریک کو اردو میں احیاء علوم کہا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے تمام تر مقاصد اور اہداف کے اعتبار سے ایک معاشرتی تبدیلی کی تحریک تھی، جو روم یعنی موجودہ اٹلی سے 16ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، جب قسطنطنیہ 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہوا۔ تو وہاں موجود یونانی فلسفی، مصور، شاعر، ادیب اور مجسمہ تراش جو قرطبہ اور غرناطہ کے علمی ورثے سے بھی آشنا تھے اور یونانی کے ساتھ ساتھ عربی علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے، بکھر کر روم جا پہنچے، اور انہوں نے وہاں کی نسبتاً آزاد خیال اور جنسی تلذذ والی رومن اشرافیہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا علمی خزانہ تخلیق کیا جس نے دنیا میں لبرل اور سیکولر اخلاقیات کی بنیاد رکھی۔ اس دور کی پینٹنگز کی نیم عریانی اور شاعری و افسانہ نگاری کی نیم فحاشی نے ایک ایسی فضا قائم کی جس کی وجہ سے ہر بڑے شہر میں ایک آزاد اور روشن خیال، جنسی حدود و قیود سے بالاتر ایک اشرافیہ پیدا ہوا، جس میں خاندانی اور اخلاقی اقدار آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئیں۔ انقلاب فرانس کی مذہب بیزاری اور روایت دشمنی نے اسے سرکاری سرپرستی عطا کی، اور یوں سیکولر لبرل اخلاقیات مغربی کلچر کی علامت بنتی چلی گئیں۔ قدیم اخلاقیات اور خاندانی زندگی کے لبادے کو تار تار کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 200 سال کی ادبی فحش نگاری اور آزاد خیالی تھیٹروں، افسانوں، ناولوں اور بالآخر ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن تک لے جائی گئی۔ ڈی ایچ لارنس کا ناول لیڈی چیٹرلز لور اس تہذیبی زوال کا آئینہ دار ہے۔
جس میں ایک مالکن جسمانی تلذذ کے حصول کے لیے اپنے باغبان سے تعلقات استوار کر لیتی ہیں۔ یہ ناول 1926 میں اٹلی میں خفیہ طور پر چھپا، مگر 1932 تک یہ یورپ کے ہر شہر میں بھی خفیہ طور پر چھپنے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ایسی اخلاقیات عام ہوئیں تو ایک طبقے نے اتنی بے باکی حاصل کر لی کہ لیڈی چیٹرلیز اور مادام بواری جیسی اخلاق باختہ عورتوں کے نام پر گلیوں اور بازاروں کے نام تک رکھنا شروع کر دیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ابھرنے والے یورپ اور امریکہ کی تہذیبیں میڈیا کے شکنجے میں آ چکی تھیں۔ عورت شمع محفل بھی تھی اور کاروباری دنیا کا مرکز و محور بھی۔ وہ سفر جو عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا کر اشتہار بنانے سے شروع ہوا تھا، آج اس مقام تک آ چکا ہے کہ کسی بھی قسم کی عریانیت اب آنکھوں کو حیران نہیں کرتی۔ عورت کو ماں، بیٹی، بہو اور بیوی کے کردار سے الگ کر کے پائلٹ، سائنسدان، اداکارہ، موجد اور سیاستدان وغیرہ کے کرداروں میں مرد سے براہ راست مقابلے پر اتارا گیا۔ میڈیا میں فلم، ڈراموں اور ناولوں میں ایسے رول ماڈل پیش ہوئے اور پھر ان رول ماڈل خواتین کو معاشرے میں عزت و تکریم دی گئی۔ دنیا کا ہر بڑا ایوارڈ ان کے قدموں پر نشاور کیا گیا۔ گزشتہ 100 سالوں میں کوئی ایک بھی عالمی یا علاقائی ایوارڈ ایسا نہیں ہے جو ایک بہترین ماں کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ وہ ماں جس کی تربیت سے کوئی نوبیل انعام یافتہ یا کامیاب وزیر اعظم پیدا ہوا تھا۔ یوں خاندانی زندگی کا شیرازہ بکھرا۔ خاوند و بیوی میں پیشہ ورانہ دور نے آپس کے تعلقات اس قدر تلخ کر دیے کہ اس کے نتیجے میں پہلے طلاق کی شرح بڑھی اور پھر شادی کا ادارہ ہی دنیا سے معدوم ہوتا چلا گیا، اور آج اس کی جگہ بغیر اعلان یا بغیر نکاح اکٹھے رہنے کا رواج چل نکلا ہے۔ میڈیا جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا اور خاندانی زندگی ٹوٹ رہی تھی۔ ایسے میں کم عمری کی شادی پر پابندی نے اس مخلوط معاشرے کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کر دیا کہ آج صرف ایک ملک امریکہ میں ہی ہر 2 منٹ میں ایک عورت جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ کم سن بچیاں بغیر شادی کے مائیں بنتی ہیں۔ میڈیا کبھی کامیاب نہ ہو پاتا اگر اس کو نظام تعلیم کا ساتھ نہ ملتا۔ گزشتہ 100 سالوں میں دنیا بھر کے نظام ہائے تعلیم کو بھی انہی لبرل، سیکولر اخلاقیات اور جنسی آزادی والی معاشرت کی نرسری بنایا گیا۔ امریکہ میں 1905 میں سرکاری سطح پر بنیادی تعلیم لازمی بھی ہوئی اور اس کے خد و خال اور نصاب کو بھی منظم کیا گیا۔ الیگزینڈر انگلس کی کتاب سیکنڈری تعلیم کے اصول و قواعد جو 1918 میں چھپی، وہ اس دور میں مرتب کیے گئے نظام تعلیم کے جو 6 مقاصد بتاتی ہیں۔ ان کا بنیادی اور مرکزی نقطہ یہ تھا کہ یہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایسی تعلیم دینی ہے جو انہیں معاشرہ، گھر اور محلے سے حاصل کی گئی فرسودہ اقدار و روایات کو بھلانے، ڈی لرن میں مدد دے اور جدید سیکولر لبرل اخلاقیات سکھائے۔ مذہب، خاندان، رشتہ داری اور جنسی تفاوت اور جنسی اختلاط جیسے موضوعات نصاب کا حصہ ہوں اور ان پر سوال اٹھانے کی آزادی ہو، جس سے اذہان کھلیں اور انسان خود اپنے لیے ایک نئی اخلاقی اور معاشرتی دنیا تخلیق کر سکے۔ انہی بنیادوں پر 1933 میں 11 اپریل کو راک فیلر فاؤنڈیشن اور میکس میسن نے امریکہ میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کا ایک جامع قومی پروگرام شروع کیا، جس کی کوکھ سے آج کا جدید ترین مغربی نظام تعلیم برآمد ہوا ہے، جو آج پوری دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے۔ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا نظام تعلیم ان دونوں مغربی نظاموں کا بھونڈا اور بدترین چربہ ہے۔ نظام تعلیم بچپن سے ہی بچوں کو جس طرح کی کہانیوں، نظموں، کارٹونوں اور شخصی رول ماڈلوں سے آشنا کرتا ہے، ان سب کا تعلق جدید مغربی دنیا سے ہوتا ہے۔ یوں بچے کے دماغ میں ایک ایسا ماحول آباد ہو جاتا ہے جس میں اخلاقی حدود سے آزادی ہے، خاندانی روایات سے بغاوت ہے، جنسی لذت کے افسانے ہیں اور ان کی تخلیق کردہ ایک رومانی کیفیت ہے جسے مخلوط تعلیم کے خوبصورت ماحول میں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ، مذہب، کائنات، نظام زندگی اور اخلاقی اقدار پر سوالات کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ زرخیز مٹی ہے جسے نصاب تعلیم تیار کرتا ہے اور اس میں اگنے والے الحاد، بے حیائی اور روشن خیالی کے پودوں کی نشو و نما سول سوسائٹی اور میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یوں پورے کا پورا معاشرہ ایک ایسے رنگ میں رنگ جاتا ہے جس میں بوڑھے والدین اولڈ ہوم کے سپرد ہوتے ہیں
ناجائز اولادیں فوسٹر ہوم کے پاس، جائز اولادیں ڈے کیئر سینٹر کے پاس، متعلقہ نوجوان لڑکیاں والدین کی از سر نو ذمہ داری اور گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والیاں کبھی دارالامان میں تو کبھی کسی دھندے کرنے والی عورت کے اڈے پر پناہ لیتی ہیں۔ یہ ہے وہ جہنم جس میں ہمیں زبردستی دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارے والدین کی جیب سے 5,000 سے 50,000 تک ماہانہ فیسیں لے کر بچوں کو اخلاق باختگی کی ایک ایسی نرسری میں پروان چڑھایا جاتا ہے جہاں ان کو خوشگوار مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر اس جدید تہذیب کو اوڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان سب کی وجہ سے میرے ملک کو آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ 2015 سے اب تک کے 5 سالوں میں 22,000 بچیاں جنسی تشدد کا شکار ہوئیں، یعنی ہر روز 11 بچیاں اس ظلم کا نشانہ بنی۔ اس جہنم سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ میڈیا اور نظام تعلیم دونوں کے مقاصد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اگر نظام تعلیم کی سمت درست ہو جائے، نصاب درست مرتب ہو جائے، تو یہ ایک ایسی ڈھال بن جائے گا کہ جس پر کوئی تہذیبی تیر اثر انداز نہ ہوگا۔ ختم شد۔